अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खास तौर पे प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहूंगी और उसके बाद फिर हम मीनोपॉज को इंशाल्लाह तफसील से देखेंगे। तो ये अल्लाह ताला ने सूरह रूम में बहुत तफसील से हमें हमारी जिंदगी के बारे में बता दिया, लाइफ स्पैन के बारे में बता दिया, और ये भी बताया कि कुछ हालतें हमारी ऐसी हैं कि जिसमें हम कमजोर हैं और कुछ हालतें ऐसी हैं जिसमें हम मजबूत हो जाते हैं। एंटीनेटल केयर जो है ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें एक इंसान की इब्तिदा होती है, उसकी पैदाइश होती है, उसका जिस्म बनता है। इसमें अगर कोई नेग्लिजेंस की गई, इसमें अगर कोई चीजों का ख्याल नहीं रखा गया तो इसके बहुत लॉन्ग टर्म असरात होते हैं। और अब जो नई मेडिकल साइंस है वो ये भी बता रही है रिसर्च के बाद कि इंसान की बहुत सारी चीजें जो है वो एंटीनेटल पीरियड में ही तय हो जाती हैं। इसलिए प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग जो है इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, और ये खास तौर से वो खवातीन के जिनको पहले से ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या पहले से शुगर की शिकायत है, या उनको मिर्गी का मसला है, या उनको जोड़ों के दर्द का मसला है जिसके लिए वो दवाइयां इस्तेमाल कर रही हैं, या उनकी उम्र जो है वो 35 साल से ज्यादा है। तो ऐसी खवातीन को खास तौर से ये चाहिए कि वो अपनी प्रेगनेंसी में एक विजिट पहले कर लें, अपने डॉक्टर को अपनी हकीकत बताएं, और अगर वो कोई दवाइयां इस्तेमाल कर रही हैं तो वो फिर डॉक्टर उनको बताएगा कि वो उनको या तब्दील कर दें या उन दवाइयों को कुछ अरसे के लिए बंद कर दें। इसलिए कि बच्चे का जो पूरा जिस्म बनना है, उसकी प्रोग्रामिंग होगी, उसके लिए पहले 3 माह प्रेगनेंसी के बहुत ज्यादा अहम है। और अगर उन 3 माह में वो कोई इस तरह की मुज़िर सेहत दवाएं लेता रहे, या उन दवाइयों के असर की वजह से माओं में बाज़ औक़ात फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, तो फॉलिक एसिड अगर कम है तो फिर उन बच्चों में माजूरी आने का खदशा आम बच्चों की निस्बत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद जब उनकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, आगे चलती है, ब्लड प्रेशर अगर रहे, तेज रहे, और उसके लिए खातून जो है वो मुनासिब दवाएं इस्तेमाल ना करे, तो फिर उससे ये नुकसान होता है कि वो अवल फटने का खतरा होता है, जिससे उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। और अगर वो मुनासिब वक्त पे फौरन हॉस्पिटल नहीं पहुंची और हॉस्पिटल में फौरन फिर इकदाम नहीं किए गए तो फिर औरत के मतलब फौत हो जाने का खतरा होता है। इसलिए ज्यादा अक्लमंदी ये है कि ऐसी चीजों से बचा जाए, दवाइयों का बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए, और ब्लड प्रेशर शुगर की दवाइयां जो है इनको इस्तेमाल करके इन दोनों चीजों को कंट्रोल रखा जाए। ये देखने में बहुत कम लगती हैं, लेकिन ये चीजें, इनके बहुत दूरस असरात हैं माँ की सेहत पे भी और बच्चे की सेहत पे भी। WHO ने अब 7 विजिट्स का भी एक रेजीम दिया है। वो खवातीन जिनकी लो रिस्क प्रेगनेंसी है वो पूरी प्रेगनेंसी में अगर 7 दफा भी डॉक्टर को दिखा लें तो उनके लिए काफी है। इससे फाइनेंसिस पे बोझ भी नहीं होता, और माँ जो है वो भी सेहतमंद रहती है, और बच्चे की ग्रोथ भी। ये काफी होता है कि हर 3 माह में एक दफा ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवा लिया जाए, और अल्ट्रासाउंड जो है वो पूरी प्रेगनेंसी में अगर कोई भी मसला नहीं है तो सिर्फ 3 दफा भी करवा लिया जाए तो ये काफी होता है। पाकिस्तान की हर तीसरी खातून एनीमिया का शिकार है। तो ये WHO की गाइडलाइंस हैं कि हर खातून को प्रेगनेंसी के दौरान आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाएं, और उनमें फिर ये ख्याल है कि आयरन और कैल्शियम को इकट्ठे नहीं लेना चाहिए। आयरन को अलग से लें, और ज्यादा मुनासिब ये है कि वो खाली पेट लें। लेकिन अगर उनको, जैसे आम तौर पे खवातीन को मैदे की जलन की बहुत शिकायत हो जाती है और उनको इसके बाद वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो फिर उनके लिए बेहतर ये है कि वो आधा खाना खाएं, उसके बाद आयरन ले लें और फिर बाकी खाना खाएं। और दूध के साथ, कैल्शियम के साथ, इनके साथ, या मैदे की गोलियां जो है उनके साथ आयरन की गोली नहीं लेनी चाहिए, वरना वो पूरा महीना टैबलेट्स लेती हैं और उनको कोई असर इसका नजर नहीं आता, इसलिए कि वो आयरन जो इस तरह से लिया जाता है वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता। कोई भी दरमियान में कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो आप आसानी से हॉस्पिटल में पहुंच जाएं, और वो हॉस्पिटल आपको ओन भी करे। वहां के डॉक्टर्स को आपकी कंडीशन का पता हो, आपके ब्लड ग्रुप सुए में हो, आपकी एनीमिया है या नहीं है, खून की कमी है या नहीं है, थैलेसीमिया है, कोई और मसला है, तो वो पहले से रजिस्टर हो कि आपको ये मसला है। उससे इलाज करना भी आसान हो जाता है, और मरीज जो है वो ज्यादा नुकसान से भी बच जाता है। फिर एक बहुत अहम चीज जो है वो ये है कि पोस्टपार्टम केयर। हमारे यहाँ ये ख्याल है कि एक दफा जब बच्चा हो गया तो अब उस खातून को किसी किस्म की कोई दवाई या तवज्जो या उसके किसी इलाज की जरूरत नहीं है। आजकल इसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा है कि जो पोस्टपार्टम ब्लूज हैं कि उनको डिप्रेशन में वो चली जाती हैं,
اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس ٹائم پیریڈ میں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں, اپنی ہائیجین کا بہت خیال رکھیں, باقاعدگی سے نہائیں, کپڑے بدلیں اور ہیلدی ڈائٹ استعمال کریں. آپریشن ہوا ہوتا ہے تو خواتین کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دودھ کا استعمال نہیں کرنا, کیلے کا استعمال نہیں کرنا, اس سے ریشہ ہو جائے گا, زخموں میں پیپ پڑ جائے گی. ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک کی ہے کہ شکر ادا کریں اور اللہ سے لو لگائیں, اس کے آگے سر جھکا دیں تو بہت سارے مسائل خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اور صحت جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے. جو لوگ خوش باش رہتے ہیں, درگزر کرتے ہیں, کھلے دل کے, کھلے ظرف کے مالک ہوتے ہیں, ان کی صحتیں عام طور پہ بہت اچھی ہوتی ہیں. جیسے ہم اپنی جسم کو غذا ہم پہنچاتے ہیں, اسی طرح اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی روح کو غذا پہنچائیں. اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ان پہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. اور انسان جیسے ایک سوشل اینیمل اس کو کہا گیا, تو وہ جب سب لوگوں میں رہتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزوں میں ریلیف ملتا ہے, وہ خوش رہتا ہے اور بہت سی بیماریاں خود بخود کٹ جاتی ہیں. نیوٹریشنلی کچھ غذائیں ہیں کہ جن میں اچھی آئرن زیادہ ہوتی ہے, اگر ان کو لیا جائے تو ہماری صحت جو ہے وہ اچھی رہتی ہے, اس لیے کہ یہ ان غذاؤں میں بنسبت گولیوں کے جزو بدن بننے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. اس میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں جیسے پستہ ہے, بادام ہے, پھر گوشت ہے خاص طور سے, اور گوشت میں کلیجی ہے جس طرح, تو کلیجی جو ہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کھا لینی چاہیے. پھر یہ کہ ہائی فائبر ڈائٹ لینی چاہیے. ہائی فائبر ڈائٹ خاص طور سے پریگننسی میں اس لیے فائدہ مند ہے, اس کا ہاضمہ بہتر ہو جائے گا اور قبض کی جو عام طور پہ شکایت ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی. اور یہ ہائی فائبر زیادہ تر ہوتے ہیں ناشپاتی میں, اور مختلف قسم کے فروٹس ہیں اس میں ہوتے ہیں, پھر پھلیوں میں ہوتے ہیں, پالک میں ہوتے ہیں, چنوں میں ہوتے ہیں. اور ایسی ڈبل روٹی یا ایسا آٹا استعمال کیا جائے جس کو چھانا نہ جائے. بغیر چھنے ہوئے اگر آٹا استعمال کریں گے تو اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. پھر کچھ نہ کچھ چلنا جو ہے یہ پریگننسی میں بہت فائدہ مند رہتا ہے. جیسے صبح صبح اٹھ کے کچھ نہ کچھ واک کی جائے اور اپنے گھر کے کام جو ہیں ان کو مناسب کیا جائے. اور لیکن گھر کے اپنے آپ کام اگر مناسب کرتی ہیں بغیر اپنے آپ کو تھکائے تو یہ آپ کو ایکٹیو بھی رکھے گا, بھوک بھی لگاتا ہے, اور اس سے جو ہے وہ آپ بہت اچھا ایک ویل بینگ آپ کی اچھی ہو جاتی ہے اور صحت بھی اچھی رہتی ہے, اور آپ کو بعد میں ڈلیوری میں بھی کافی آسانی رہتی ہے. جی, اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مینوپاز کا ہے. مینوپاز جو ہے یہ اصل میں ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ ایک خاتون کی ماہواری بند ہو جاتی ہے. یہ ٹائم عام طور پہ شروع ہوتا ہے 40 سال کے بعد, اور 40 سال سے 50 سال کا جو ٹائم ہے اس کو ہم پیری مینوپاز کہتے ہیں. یعنی یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں مینوپاز نہیں ہوا ہوتا, لیکن خاتون کی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کافی کم ہو چکی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری جو ہے وہ اس کو اپنے اندر تبدیلیاں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ تبدیلیاں اس چیز کا ایک اعلان ہوتی ہیں کہ اب وہ ایک دوسرے فیز میں داخل ہو رہی ہے جس کو ہم مینوپاز کہتے ہیں. اس میں مینوپاز جو ہوتا ہے یہ اس کا ٹرانزیشن کے بعد پھر جب بالکل اس کے پیریڈز بند ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ اگر 12 مہینے تک اس کو کوئی ماہواری نہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ مینوپاز ہے. مینوپاز ایک ایسا ٹائم ہے یہ جو عام طور پہ 45 سے 55 سال کے درمیان میں ہوتا ہے. یہ ٹائم جو ہے اس میں گھبرانا نہیں چاہیے کہ اس کو اپنے لائف سٹائل میں تھوڑی تبدیلیاں کرنا ضروری ہے. 80 ایئرز تک بھی اگر کسی کی زندگی ہے تو اس نے مینوپاز میں تقریباً 20 25 30 سال گزارنے ہیں. اس کو اب اپنی لائف سٹائل میں کیا کیا تبدیلیاں لانی ہے تاکہ یہ جو چینجز اس کے اندر نیچرلی آ رہی ہیں, اپنی روٹین لائف, اپنی مینٹل ہیلتھ اور اپنی روح کی جو ہیلتھ ہے اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے, اور اس ٹائم پیریڈ کو اس نے کیسے ایک اچھے طریقے سے گزارنا ہے. اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ irregular پیریڈز ہوتے ہیں یا پیریڈز سکپ ہو جاتے ہیں, 2-3 ماہ تک پیریڈز نہیں ہوتے, اور اگر ہوئے ہیں تو پھر سپاٹنگ جاری رہتی ہے یا ایک دم بہت ہیوی پیریڈز بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں. ہاٹ فلیشز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک سڈن فیلنگ ہوتی ہے اس کو گرمائش کی, بیٹھے بیٹھے اس کو لگتا ہے کہ اس کے جسم میں سے بہت ہیٹ نکلی ہے اور ایک دم بہت گرمائش آ گئی ہے اور پورے جسم پھیل گئی ہے. پھر یہ کہ ایک ویجائنل ڈرائینس اور ڈسکمفرٹ کی فیلنگ اس کو ہوتی ہے, بعض اوقات خارش شروع ہو جاتی ہے, بعض اوقات اسکریچز ہو کے تھوڑی بہت بلیڈنگ ہوتی ہے, یا اس کو درد وغیرہ بھی محسوس ہو سکتا ہے. یورینری ارجنسی ہوتی ہے کہ پیشاب بار بار اس کو آنے لگتا ہے, رات کو بھی اس کو 1-2 دفعہ اٹھنے کی حاجت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر تیسری چیز جو ایک اہم چیز ہے محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کو لگتا ہے کہ میرا وزن بڑھتا جا رہا ہے, میں جتنی بھی کوشش کروں لیکن یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے,
تھوڑا پیٹ بھی نکلتا جا رہا ہے، اور عام طور پہ خواتین آ کے کہتی ہیں کہ انہیں ہڈیوں میں درد جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو گیا، ان کا جسم بہت دکھتا ہے۔ پھر موڈ سوئنگز کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک دم ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اب ان کو غصہ بہت آنے لگ گیا، ایک دم ان کو غصہ آ جاتا ہے، اور حالانکہ وہ خود بھی بعد میں بیٹھ کے سوچتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ بات اتنی اہم نہیں تھی۔ اسکن ٹون اس کو لگتا ہے کہ میری بہت کم ہو گئی ہے، اور تھوڑا ڈپریشن، یعنی وہ سینسٹیو لگتا ہے اس کو کہ میں بہت سینسٹیو ہو گئی ہوں، مجھے چیزیں بہت محسوس ہونے لگ گئی ہیں اور مجھے غصہ جلدی آنے لگ گیا۔ پھر یہ کہ وہ اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ جیسے وہ اتنا ارتکاز نہیں کر پاتی، اتنے دھیان سے کام نہیں کر پاتی، جلدی تھک جاتی ہے، یا وہ اس کو کنسنٹریشن کرنے میں مشکل ہو رہی ہے اور چیزیں اس کو کم یاد رہتی ہیں۔ اس طرح کی بھی خواتین شکایت کر سکتی ہیں۔ پھر ان کو لگتا ہے کہ ان کے بال بہت زیادہ گرنے لگ گئے اور بال بہت پتلے ہو گئے۔ پھر سلیپ ڈسٹربنسز ہوتی ہیں، اگر تھوڑی بہت ہو تو ٹھیک ہے، اگر بہت زیادہ سلیپ ڈسٹربنسز ہو رہی ہیں تو ضرور اپنے ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے۔ پھر یہ کہ کچھ خواتین ہیں، کچھ جیسے کوکیشینز ہیں، ان کا مینوپاز جو ہے وہ تھوڑا جلدی آ جاتا ہے 46 ایئرز تک، اور جو انگریز یورپین خواتین ہیں ان کا مینوپاز تھوڑا لیٹ ہوتا ہے 51 ایئرز، وہاں پہ ایوریج ایج ہے۔ اپنے لیے کچھ نہ کچھ جو مزید چیزیں ہیں جیسے ملٹی وٹامنس کا استعمال ہے، کچھ اپنے ٹیسٹ کروانے بہت ضروری ہیں، پھر اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر جیسے سروائیکل سکریننگ ہے، پیپ سمیئر وغیرہ، پھر ایک دفعہ میموگراف ضرور کرا لینا چاہیے۔ آج کل تو میموگراف کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ صرف الٹرا ساؤنڈ کروا لیں چھاتی کا وہ بھی بہت کافی ہے، اور اس سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پک ہو جاتی ہیں۔ خواتین جو ہے وہ بہت اس کو آ کے بار بار ان کا اصرار ہوتا ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کی جو ہے وہ یوٹرس نکال دی جائے اور اووریز نکال دی جائیں۔ تو یہ بے شک آپ صرف یوٹرس بھی نکالیں، اس کو ہم کہتے ہیں سرجیکل مینوپاز، تو اس سے ان کا جو مینوپاز کا پروسیس ہے وہ بہت سپیڈ اپ ہو جاتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ ان کے اوپر بڑھاپا آ جاتا ہے، اور وہ بہت جلدی جو ہے وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا ان کو دھیان رکھنا چاہیے کہ بغیر حقیقی ضرورت کے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپریشن نہ کروائیں، ایک ہیلدی لائف سٹائل کو مینٹین کریں، اور ایکسرسائز ضرور کرتی رہیں۔ یعنی ورکنگ لیڈیز میں یہ تبدیلیاں عام طور پہ کم اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ ایکسرسائز بہت کرتی ہیں اور اپنے ذہن کو عام طور پہ مصروف رکھتی ہیں۔ اور ہیلدی لائف سٹائل جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہیلدی ہیبٹس بھی ہوں کھانے کی، جیسے جنک فوڈ، کولا ڈرنکس اور یہ چیزیں نہ لیں، اس کی بجائے سبزیاں، فروٹ، اور خاص طور سے بینز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور انڈے ضرور کھانا چاہیے۔ پھر یہ لہسن، ادرک، ایسی چیزیں، ٹماٹر، یہ چیزیں لینی چاہیے۔ اور بینز جو ہے اس میں ریڈ بینز جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اس میں سویا سیڈز جو ہے اس میں بہت ساری ایسٹروجنز ہوتی ہیں جو جسم کو مناسب حالت میں رکھتی ہیں۔ تو السی کو جس بھی صورت میں ہے کسی نہ کسی صورت میں اپنی خوراک میں شامل رکھنا چاہیے، اور اس کے بیجوں کو استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ پھر مکھن، دودھ، ان کا استعمال زیادہ رکھنا چاہیے۔ دودھ کو اگر ملائی ہٹا کے لیا جائے اور فریش ملک لیا جائے تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اس میں سب سے پہلے جیسے ہی پیری مینوپاز، یعنی آپ 45 ایئرس کے راؤنڈ اباؤٹ ہوئے ہیں تو اپنا ایک ضرور چیک اپ کرا لیں ڈاکٹر سے، الٹرا ساؤنڈ بریسٹ کروا لیں۔ اور ہمارے ہاں چونکہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کسی وجہ سے بہت زیادہ ہو رہی ہے تو بون ڈینسٹی کم ہے، تو یہ سب سے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس ٹائم پہ دوائیاں استعمال کر لی جائیں، خاص طور سے بس فاسفونیٹس۔ بس فاسفونیٹس جو ہیں وہ جب آپ کا مینوپاز ہو تو وہ مینوپاز میں جو ہڈیوں کا گھلنا ہوتا ہے اس کو بہت کم کر دیتی ہیں، تو اس کے ساتھ کیلشیم لیتے رہیں، نیچرل کیلشیم ہے جیسے دودھ وغیرہ میں ہے تو وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اس سے جسم کی دردیں جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ وٹامن ڈی ضرور لینا چاہیے۔ وٹامن ڈی اگر آپ ساتھ اپنی خوراک میں رکھیں گے تو کیلشیم اور وٹامن ڈی مل کے کیلشیم کی ایبزارپشن جو ہے اس کو بہتر کر دیں گے، اور اس سے جو ہے وہ ہڈیوں کی درد بہت کم ہو جائے گی۔ ریگولر ایکسرسائز جو ہے اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ صبح اور شام کو ضرور ایکسرسائز کی جائے اور پورا دن میں ایکٹیو رہا جائے۔ اگر کسی خاتون کو جیسے 50 یا 60 سال کی عمر میں کسی خاتون کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی پیشاب پہ کنٹرول جو ہے وہ کم ہو گیا، تو اس کے لیے کچھ پیلوک فلور یعنی ایسی ایکسرسائزز بتائی جاتی ہیں کہ جن سے وہ اپنے پیشاب کو کنٹرول رکھ سکتی ہیں، تو وہ ان کو روزانہ کرنی چاہیے۔ جیسے سانس اندر کھینچ کے تھوڑی دیر روک کے رکھیں، جب بیٹھی ہیں تو اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان میں کوئی کاپی رکھیں، کوئی کتاب رکھ کے تو اس کو زور لگائیں۔ اس طرح کی کچھ ایکسرسائزز فزیوتھراپی میں پتہ چل جاتی ہیں، وہ ایکسرسائزز سیکھ لیں اور ان کو روز کریں، جس سے آپ کا کنٹرول جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ پیشاب کنٹرول نہ ہونے کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ پیشاب کی انفیکشن ہے۔ پیشاب ٹیسٹ کروا کے دوائیاں ضرور لے لیں، اگر اس کے بعد بھی مشکل ہو رہی ہے تو اس کے لیے پھر ایکسرسائزز کافی ہوتی ہیں۔
اپنا بلڈ پریشر اگر ہے تو اس کو چیک کرتے رہیں. اگر بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے تو اس کے لیے کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی دوائی ضرور شامل رکھیں، ورنہ ایک دم بلڈ پریشر بڑھ جائے گا اور اس سے پھر فالج اور دوسرے جو مسائل ہیں وہ ہونے ممکن ہو جاتے ہیں. شوگر اگر ہے تو آج کل شوگر کا بہت زیادہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شوگر کو آپ اپنی لائف سٹائل چینج کرنے سے بھی کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. اس میں آپ اپنی خوراک جو ہے وہ ایسی لیں کہ جس میں شوگر کم سے کم ہو. پھر یہ کہ صبح شام ورزش ضرور کریں، سٹریس سے بہت زیادہ بچیں. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بے شک شفا دینے والا اللہ ہے، ہم تو اس کے لیے صرف کوشش کرتے ہیں.